उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। और ज़्यादातर जो आज खबरें हैं जनाब वो हैं कोर्ट से। ऐसा लगता है कि आजकल अदालतों में और कोई किसी का केस नहीं सुना जाता, सिर्फ पीटीआई और पीटीआई के लीडर्स और उनकी ज़मानतें और उनके इलेक्शंस और उनकी तबीयत ख़राबी और उनके ज़िमनी दरख्वास्तें और ये सब ही चलता रहता है, क्योंकि केसेस ही इस बड़ी तादाद में हैं और इस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है अदालतों का कि उसके बाद सिवाय ये सब कुछ देखने के कि आप रोज़ अदालतों में हर रोज़ एक नया बहाना, एक नया तमाशा देखें और कुछ रह नहीं जाता। बहरहाल खबरें हैं जी अदालतों से, कौन कौन सी आपको बता दें। इद्दत केस का आपको अहवाल बताएंगे, फिर आज जो फौजी अदालतों का केस था उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से अदालतों से ही खबर है जो रिकाउंटिंग में मजीद पीएमएलएन को कुछ नशिस्तें दिलवाने की कोशिश थी, उसके ऊपर क्या फैसला किया अदालतों ने। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जनाब कि आज जो है साइफर केस के मामले में भी और दीगर केसेस के हवाले से भी क्या अपडेट्स रही। और फिर ये भी बात करेंगे कि साइफर केस नहीं, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें ज़मानत का जो केस था खान साहब का, उसके अंदर क्या अपडेट रही। तो ये सब खबरें होंगी जी अदालत से जुड़ी हुई। इसके बाद आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ एक और मामला उठा लिया है और इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक अफसोसनाक खबर भी है गुजरात से, यहाँ पर क्या हुआ है अब ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और शेख रशीद साहब भी बड़े अरसे बाद कुछ ना कुछ बोले हैं, उन्होंने भी कुछ खामोशी अपनी तोड़ी है, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। ये सब खबरें हैं जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात शुरू करते हैं फौजी अदालतों से। फौजी अदालतों की आज हेयरिंग होना थी और सबकी नज़रें थी, क्योंकि बहुत अहम मामला इस वक्त बन चुका है, ख़ास तौर पर मियाँ इबाद फ़ारूक और हसान नियाज़ी से मुतल्लिक के इन लोगों का कुछ अता पता नहीं है। फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसकी वजह से फैमिली ज़ाहिर है बहुत मुस्तरब भी है, परेशान है। तो आज इस केस की समाअत हुई, तो इसके ऊपर पहली तो ये चीज़ हुई कि जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, उनकी तरफ से एतजाज़ हसन साहब भी इसमें फ़रीक हैं, तो उन दोनों की तरफ से भी। और फिर जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पर ये कहा कि ये जो मामला है इसको लार्जर बेंच को भिजवाया जाए। आपको बता दूं कि इस वक्त जो मामला है ये 6 रुकनी बेंच सुन रहा है, लेकिन इसके ऊपर साबिक चीफ जस्टिस ने इस्तदा ये कर रखी है कि इसको लार्जर बेंच में तश्कील दिया जाए और फिर सुना जाए। तो पहले भी उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई थी, आज फिर की गई, तो जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी में भिजवा दिया। ये वही कमेटी है जो कि बेंचेस तश्कील देती है, जिसमें आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और बाकी 2 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठते हैं इस कमेटी में। तो अब वो ज़ाहिर है एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर है, तो ये तीनों के पास अब मामला कमेटी में चला गया है कि लार्जर बेंच बनना है या नहीं, तो इसके ऊपर हतमी फैसला होगा। लेकिन इसके अलावा आज ये ज़रूर कहा गया है कि वो 20 लोग जिनको ईद से पहले रिहा किया गया था, उनके केसेस में जो फैसले आए थे उन फैसलों को रिकॉर्ड पर लाया जाए। उनके अहल खाना की तरफ से भी, वकुला की तरफ से भी ये डिमांड की गई। तो ये हदायत कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन फैसलों की जो नकूल हैं या जो भी वो फैसले हैं उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, सामने लाया जाए। इसके साथ साथ जो आज के दिन की ख़ास बात थी वो थी बुनियादी तौर पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का वहाँ पर एक जज्बाती मुकालमा जज साहिबान से। जब ये समाअत तकरीबन मुकम्मल हो रही थी तभी अचानक से हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और हसान नियाज़ी के वालिद भी हैं, वो आज रोस्ट्रम पर अचानक आ गए और उन्होंने आकर फिर जज साहिबान को मुखातिब करते हुए बड़े जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो 6-7 दिन से लापता है एक तरह से, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है, उससे मुलाकात नहीं कराई जा रही, कुछ उसके बारे में ख़बर नहीं दी जा रही। और मैं बाप हूँ, मैं क्या करूँ, मैं किससे कहूँ, और मुझे नींद नहीं आती रात को, तो मैं बहुत मुस्तरिब हूँ। और जिस तरह से उन्होंने ये बात की तकरीबन वो आप दीदा हो गए, जज्बाती थे, तकरीबन रो दिए। और उसके ऊपर फिर जो जज साहिबान थे उनकी तरफ से ये अटॉर्नी जनरल को हिदायत की गई कि हसान नियाज़ी साहब का जो मामला है उसके ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। और उन्होंने उन्हें कहा कि आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से मिलें और जो भी ये मामलात हैं मिलिट्री में, जो भी इंतज़ामिया उनके साथ मिलकर
ان کی ملاقات کو بندوبست کروائیں، ان کے حوالے سے انفارمیشن لے کے دیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ حسان نیازی کس کنڈیشن میں ہے۔ تو اب یہ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے، وی ہوپ کہ اس کے اوپر فوری عمل درآمد بھی ہو سکے۔ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب جب باہر سماعت کے بعد آئے تو پھر وہاں پر بھی جو صحافیوں سے ان کی ٹاک ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جو بھی صورتحال ہے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، خدا نخواستہ اگر اسے قتل بھی کر دیا ہے تو مجھے بتایا تو جائے، مجھے آن بورڈ لیا جائے۔ اس طرح سے آپ بالکل ہی کسی کے بارے میں کچھ بتائیں ہی نہ، تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو اگر اس نے کچھ کیا ہے، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے متعلق، وہ میرے سامنے تو لایا جائے نا، مجھے آن بورڈ تو لیا جائے، مجھے بتایا تو جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب آج کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے بڑے ناقد رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حسان نیازی صاحب جو ان کے بیٹے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اب یہ خاندان ایک عجیب ڈیوائیڈڈ سا بیچارہ خاندان ہوا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو حسان نیازی کی والدہ ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ادھر جو حسان نیازی صاحب ہیں وہ ادروائز خان صاحب کے ناقدوں میں سے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ناقد ہوں خان صاحب کے یا نہ ہوں، اصل بات تو یہ ہے کہ باپ کی حیثیت سے تو ان کے لیے یہ تکلیف دہ امر ہے کہ ان کے بیٹے سے متعلق اگر کوئی خبر نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے جو عاد فاروق صاحب کی فیملی ہے وہ بھی پریشان ہے، شہزاد فاروق کی بھی میں اس دن پریس کانفرنس سن رہی تھی، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو الٹا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا ہے یا وہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے تو یہ بات کی کہ شاید انہوں نے خودکشی کی وغیرہ، جو میں پہلے بھی رپورٹ کر چکی ہوں۔ تو اس کے اوپر جو ہے اب بڑی سچویشن سیریس ہے اور یہ دباؤ اب بڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہی اس کے اوپر انہیں واضح طور پر انفارمیشن دینی پڑے گی دونوں کی، یا ملاقات کروانی پڑے گی۔ اور آج میں دیکھ رہی تھی حسن ایوب صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ ٹویٹ تھا کہ جی وہ خیریت سے ہیں اور ملٹری کسٹڈی میں ہی ہیں، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ تو بھائی آپ اپنے قریبی صحافیوں کو اگر اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں تو ان کے والدین کو ہی دے دیں تاکہ ان کو ہی قرار آ جائے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ ٹاؤٹس کے ذریعے آپ جو ہیں وہ بتا دیں کہ جی سب اچھا ہے اور یہ سب واویلا کر رہے ہیں، تو بھئی آپ انہیں واویلا کرنے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ جو روٹین کی ان کی ملاقات تھی، پہلے بھی ہوتی تھی، آپ وہ کرواتے رہتے تو انہیں یہ واویلا کرنے کا موقع نہ ملتا۔ جب آپ نہیں کرواتے، جب آپ بیچ میں سے بندے غائب کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے اگلے بندے پھر کیا کریں، وہ تو تڑپیں گے، تو وہ تو پھر بات کریں گے۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ تو بہرحال لیٹس سی کہ اس کے اوپر اب وی ہوپ کہ تھوڑی پیش رفت ہوگی، ایک آدھ دن میں کچھ نہ کچھ صورتحال واضح ہو جائے گی، اللہ کرے کہ سب خیریت ہو۔ باقی جی عدالت کی طرف سے آج عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس میں جو ضمانت کا معاملہ تھا اس کے اوپر سماعت ہونی تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب اس کیس میں عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں آج کے روز، اور اب اگلی جو سماعت ہے اس کی پیر کو ہونی ہے، اور اس میں جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے۔ ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امکانات واضح ہیں کہ ضمانت ہو جائے گی، لیکن مجھے تو آنیسٹلی ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ اول تو یہ کہ ابھی صرف لطیف کھوسہ صاحب کے دلائل مکمل ہوئے ہیں، پھر آگے جو ہے پروسیکیوٹر کے دلائل ہوں گے۔ پہلے تو اول تو پروسیکیوٹر پتہ لگے گا آیا ہی نہیں، پھر وہ ایک اور تاریخ لے گا، پھر وہ آئے گا تو وہ کہے گا جی مجھے تو 4 کوئی سماعتیں چاہیے دلائل دینے کے لیے۔ تو یہ سب تماشا کیا جائے گا اور اس پہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس معاملے کو کھینچا جائے گا، ضمانت والے اس وقت تک کھینچا جائے گا جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ ہی نہ آ جائے۔ یہ کیس بیسکلی اڈیالہ جیل میں اس کی سماعتیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نیب کے جج جو ہے وہ جاتے ہیں اور جا کے سماعتیں کر رہے ہیں، اور آج کل وہاں پہ گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں۔ تو گواہ چونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہی بنا لیے تھے جلدی میں، تو میرا خیال ہے کچھ 50-55 کے قریب گواہ ہیں، جن میں سے کوئی 20-25 کے قریب گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں۔ تو اب بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ضمانت والے معاملے کو اتنا لٹکائیں گے کہ اس وقت تک جو اس کیس کا فیصلہ ہی آ جائے گا، اور پھر ضمانت کے اوپر فیصلہ ہاں یا نہ جو بھی ہو وہ ویسے ہی غیر مؤثر ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بھی پھر انہیں عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی، اور باقی بھی جتنے کیسز ہیں خان صاحب کے وہ اسی طرح لنگر آن کیے جائیں گے، لمبے کیے جائیں گے، تاکہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا سنا دی جا سکے۔ تو اسی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ویسے تو بڑے اچھے دلائل تھے لطیف کھوسہ صاحب کے، بظاہر کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں لگ رہی ایسے کہ جس میں ضمانت نہ ملے، لیکن نیت نہ ہو تو پھر کافی بہانے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو عدت کیس کا معاملہ تھا، اس میں پھر آج وہی حرکت تھی، جو رضوان عباسی ہے وہ آج بھی یہاں پہ پیش نہیں ہوئے، جو پروسیکیوٹر کے وکیل ہیں،
اور انہوں نے کہا جی استدعا کر دیں کہ جی ملتوی کر دیں سماعت. جج صاحب نے کہا نہیں جی سماعت ملتوی نہیں ہوگی, چلیں ہم 2 بجے تک انتظار کر لیتے ہیں, تب تک وہ آ جائیں. اور پھر الٹیمیٹلی اب آخری جو خبر آئی ہے اس کیس میں وہ یہ آئی ہے کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب فوری طور پر پہلے جو سزا معطل ہونے کی استدعا تھی پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے, تو وہ استدعا کو انہوں نے فی الحال منظور نہیں کیا اور کہا ہے کہ جی اب ہم اس کیس کا میرٹ پر ہی فیصلہ سنیں گے. یعنی کہ اول یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ پہلے مرحلے میں سزا معطل کر دیں, اس کے بعد پھر تفصیل سے اس کے اوپر بعد میں ہوتی رہیں گی چیزیں کہ جی میرٹ پر کہ جی سزا ٹھیک تھی یا نہیں تھی, اور سارا کچھ جو معاملہ کیس کو میرٹ پہ بعد میں سنا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے اس کو ایک دفعہ رہائی مل جائے اور اس کے بعد پھر جو بھی کیس کا میرٹ ہے اس کے اوپر بعد میں جتنے مرضی ٹائم لگ جائے. لیکن سائفر کیس میں بھی اور اب عدت کیس میں بھی دونوں کیسز میں یہ کیا گیا کہ جی سزا کو معطل نہیں کیا گیا اور ڈائریکٹ ہی میرٹ کے اوپر جو ہے کیس سننے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کیس میں جان نہ ہو تو پھر سیدھا بریت ہی مل جاتی ہے, لیکن فی الحال اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بری ہی کر دیا جائے گا اور فٹافٹ اس لیے اس طرف لے کے گیا. فی الحال اس کا مقصد یہ ہے کہ سزا فی الحال معطل کرنا مقصود نہیں ہے. فی الحال ان کا اس میں مقصد یہ ہے کہ سزا معطل نہ ہو, اسی لیے سائفر کیس بھی سزا معطل نہیں کی گئی, عدت میں بھی سزا معطل نہیں کی گئی, بلکہ ڈائریکٹ میرٹ پر سننا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے جب بات میرٹ پر چلی جائے گی تو پھر اس میں لمبی ہیئرنگز ہوں گی, تفصیل سے ہر چیز ایک ایک باریک باریک نقطہ ہر ایک کے اوپر بات ہوتی ہے, تو آٹومیٹکلی اس میں پھر ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے جو عدت کیس میں بھی فوری ایک چانس تھا کہ جی اگر سزا معطل ہو جائے گی تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی, تو جان بوجھ کر اس میں سزا معطل نہیں کی گئی. اس چکر میں اب بشرا بی بی صاحبہ کو مسلسل جیل میں ہی رہنا پڑے گا, آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس وقت تک پھر وہی ہوگا کہ القادر ٹرسٹ میں بھی بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان پھر دونوں کو سزا ہو جائے گی. تو اس طرح بشرا بی بی اور عمران خان دونوں ہی مستقل جیل میں ہی رہیں گے. تو اس لیے اس کی سزا فوری معطل نہیں کی گئی بلکہ میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی صرف سزا معطلی پر ہی وکیل پیش نہیں ہو رہا اور لمبی لمبی تاریخیں ملتی رہی ہیں, تو جب میرٹ پر بات ہوگی تو پھر آپ کیا دیکھیں گے. یہی کچھ صورتحال ہمیں سائفر کیس کے معاملے میں بھی نظر آتی ہے. بہرحال سائفر کیس تو اب اگلے ہفتے میں اس کی سماعت ہوگی فردر. یہ عدت کیس کی ساری کارروائی تھی. اب جی عدالتی کارروائیوں میں آخری بات بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلے انتہائی کانٹروورشل آ رہے ہیں اس کے اوپر البتہ عدالت نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا مختلف کورٹس کی طرف سے. لاہور ہائی کورٹ کی میں اسپیشلی بات کر رہی ہوں, جہاں پر آج 2 الیکشن کمیشن کے جو نوٹسز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنے معاملات درست طور پر چلائے. ہم نہیں چاہتے کہ آئینی ادارے میں مداخلت کریں, لیکن یہ اس قسم کے فیصلے ہیں کہ اس کے اوپر پھر ہم ظاہر ہے مجبور ہیں کہ ہمیں میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے. تو عدالت نے 79 گجرانوالہ سے احسان اللہ ورک کی دوبارہ گنتی کا جو نوٹس تھا وہ کالعدم قرار دیا. اسی طرح PP 133 قصور عظیم الدین لکھوی کا بھی جو دوبارہ نوٹس تھا وہ بھی کالعدم. یہاں پہ بیسیکلی دونوں PTI کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں اور نون لیگ والوں نے پہلے ایک دفعہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی, اس ریکاؤنٹنگ میں بھی PTI والے ہی جیتے رہے, تو انہوں نے اب دوبارہ الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی کہ ایک دفعہ پھر ریکاؤنٹ کیا جائے, اور الیکشن کمیشن بھی فوری مان گیا کہ ہاں جی بالکل ریکاؤنٹ ہوگا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اب اس کے اوپر مزید سٹیمپنگ کر لی ہوگی کہ ووٹ زیادہ مسترد کر کے ان کو پھر سے جتوا دیا جائے, PMLN کو 2 اور نشستیں. تو اب بہرحال عدالت نے یہاں پر تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے یہ جو ریکاؤنٹ کے نوٹسز تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا. تو فی الحال PTI کے پاس یہ نشستیں برقرار ہیں. تو یہ تھی جی عدالتی کارروائیوں کی صورتحال. اب میں آپ کو بتا دوں شیخ رشید صاحب جو ہمیشہ بڑے سیاست میں ان رہے ہیں, لوگ ان کے بارے میں سننا چاہتے رہے ہیں, سب کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ چلے کاٹے, انٹرویو دیا, پھر PTI کے کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کو ٹکٹ نہیں مل سکی بلکہ وہ ہار گئے اپنی نشست اپنی کانسٹیٹوئنٹ حلقے سے. اور اس کے بعد پھر ہم نے شیخ رشید صاحب کو بالکل خاموش پایا اور وہ مستقل ضمانتیں تو انہیں مل گئیں مختلف کیسز میں, لیکن آزاد تو یعنی وہ ہیں لیکن سیاست سے تقریباً وہ کنارہ کش ہوئے پڑے تھے, ابھی تک کچھ بول نہیں رہے تھے. لیکن آج انہوں نے تھوڑی گفتگو ضرور کی اور انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی ٹائم گزارا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ لحاظ نہیں کیا. یہی معاملہ پرویز الہی صاحب کا, جیسے میں اس دن کہہ رہی تھی کہ ساری زندگی شیخ رشید صاحب ہوں, پرویز الہی صاحب ہوں, انہوں نے ہمیشہ جو یعنی آپ کہہ لیں کہ فوج کی بات کی, انہی کی سائیڈ لی, ہمیشہ ہر موقف ان کا سپورٹ کیا.
اور پہلی دفعہ اگر وہ اس کے خلاف گئے ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں، دونوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگا ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ 4 دفعہ میں نے چلا کاٹا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی یا اور کسی جلسے جلوس کا جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ آگے کریں گے، تو اس میں کہا کہ جی میرا عمران خان سے تعلق تھا اور وہ ہے. یہ شیخ صاحب نے بات کی. تو یہ ان کی جی ہے، یعنی اصل بات وہی آ جاتی ہے کہ شیخ صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں، یہ اسی انتظار میں ہے کہ جب خان صاحب تک ان کی ڈائریکٹ قسم کی عرضی پہنچے گی تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ واپس باہر آ کے فیصلہ کریں یا ان کے ساتھ کوئی ملاقات کو بندوبست ہو جائے، جو کچھ بھی جس طرح بھی. لیکن خان صاحب کی مرضی سے ہی ان کی جو سیاست ہے وہ مشروط ہوئی پڑی ہے اس وقت. اور یہی بات شیخ صاحب نے بھی آج کی کہ 30 جون تک میں خاموش رہوں گا، سیاست نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے حالات کیا ہیں اور پھر سیاست کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. اب آپ کو بتا دیں جی کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کا جو سمبل ہے انہیں واپس کیا جائے، اور یہ جو نام شام اور سارا جو معاملہ ہے اس کو، یعنی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ کیا جائے ٹریٹ. اس کے اوپر اب جی الیکشن کمیشن نے پھر اعتراض عائد کر دیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ الیکشن کمیشن جو ایک تو ٹائم سے الیکشن نہیں کروا سکا، پہلے 2 صوبوں کے نہیں کرا سکا، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ٹائم پہ نہیں کروا سکا، کبھی اس نے ضمنی الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائے، بلدیاتی الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائے. یہ سب ہم پچھلے 2 سالوں میں دیکھتے رہے. اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہوا وہ کس طرح کا الیکشن تھا جس کو پوری دنیا ہی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کسی طور نہیں تھا. اور صرف یہی نہیں کہ اس میں کوئی ایک نارمل قسم کی بے ضابطگیاں ہوئی ہوں، قواعد کی کچھ ادھر ادھر ہوا ہو، بلکہ باقاعدہ ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن نے پوری کی پوری انوالومنٹ کے ساتھ، سہولت کاری کے ساتھ الیکشن کو چوری کروایا. یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایز میڈیا پرسن، اور یہ ساری دنیا نے دیکھا، صرف ہم نے نہیں، جو مختلف آبزرور آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی دیکھا. اور یہ ایک کھلا سچ ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو جس طرح سے الیکشن کمیشن کا یہ بدنما ترین ایک داغ ہے اس کے ماتھے کے اوپر، یہ والا جو الیکشن ہوا ہے 2024 کا، تو اپنا کام اس الیکشن کمیشن نے کبھی ٹھیک سے کیا ہی نہیں. کتنے ہی اس کے اور معاملات میں جو فیصلے آئے وہ کورٹ سے جا کے ریورس ہوئے. اور یہ الیکشن کمیشن جو اپنا کام کبھی ٹھیک سے نہیں کر سکا، یہ الیکشن کمیشن جو خود پورے پاکستان کے انتخابات ٹھیک سے نہیں کرا سکا، اور اب ضمنی الیکشن بھی جو ہوا ہے یہ بھی کس قدر بھونڈے طریقے سے ہوا ہے وہ بھی سب نے دیکھا. اور یہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت اگر اعتراض رہتا ہے تو کس بات پر کہ پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. ہر وقت اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو اس نے اگر محروم رکھنا ہے اس کے نشان سے، اس کے نام سے، اس کی مخصوص نشستوں سے، تو ایسی ہر استدعا، ہر درخواست یہ سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اپنا کام میں ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک ہونے چاہیے. یہ دنیا میں اس کا سب سے بڑا پرائم کنسرن ہے. تو یہ ہے جی ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو میں ہمیشہ سلیکشن کمیشن آف نون لیگ ہی کہتی ہوں. تو یہ اب انہوں نے پھر سے اعتراض عائد کر دیا، اور اب پی ٹی آئی کو اس پر نوٹس بھی جاری کر دیے، اور 29 اپریل کو اس میں جو ہے انہیں جواب داخل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. تو فی الحال بھی نہیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان واپس دینے کے حوالے سے کوئی بھی موڈ نظر نہیں آ رہا اس کا الیکشن کمیشن کا. آخر میں جی افسوسناک خبر ہے، گجرات عزیز بھٹی شہید ہسپتال ہے، یہ ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے گجرات کا، اس کے متعلق آج افسوسناک خبر یہ سننے کو ملی. ان کی چھت آج جو ہے وہ گر گئی، اور اس کے بعد متعدد جو لوگ تھے وہ اس کے ملبے تلے آ گئے. مریض بھی تھے اور ظاہر اسٹاف کے لوگ بھی، اہل خانہ بھی ہوں گے مریضوں کے. یہ بہت افسوسناک خبر تھی. ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جو اوور آل ایک انتظام و انصرام تھا وہ بھی سارا درم برم ہو گیا. مونس الہی صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پورا یونٹ تھا یہ محسن نقوی صاحب کے دور میں انہوں نے کمپلیٹ کروایا تھا، اور انہوں نے ہی اس کا افتتاح بھی کیا تھا. اور بیسکلی جلد بازی میں جس طریقے سے وہ چاہتے تھے بس ہر وقت کچھ نہ کچھ وہ کرتے نظر آئیں اور لگے کہ جی وہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو مونس الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں مٹیریل تھا یا جو بھی اس کی کنسٹرکشن تھی وہ معیار کے مطابق نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس کی چھت گری ہے. بہرحال یہ مونس الہی صاحب کا الزام ہے. اس بارے میں اب ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے کہ کس کی غفلت تھی یا کوئی واقعی ایسا جینوئن حادثہ تھا. لیکن یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک شخص کی جان بھی چلی گئی ہے.
تو جہاں پر آپ بہت ساری چیزیں کرنے کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو تعمیراتی کام ہے اس کا صحیح طور پر معیار کے مطابق ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی سیفٹی جڑی ہوئی ہے لوگوں کی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ